बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का जहां पर मुतालबा किया जा रहा है, वहीं पर दफ्तर खारजा ने अब इसका जवाब भी दिया है। पाकिस्तान का मीडिया इस खबर को क्यों डाउन प्ले कर रहा है और इस खबर को किस तरह पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया, बुग़्ज़ इमरान में इस खबर के आखिरी हिस्से में क्या लिखा गया, व्यूअर्स इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर ख़ास तौर पे वो तमाम दोस्त जो हमें रेगुलर सुनते हैं, उन्होंने इस खबर पर क्या अपना रद्द-ए-अमल दिया, उसे भी आज ख़ास तौर पे हम आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, फवाद चौधरी साहब को जेल में तशद्दुद किया जाता है और उन्हें करंट लगाने वाला कौन था, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग सेरेमनी में किस गाड़ी में उन्हें बिठाकर ले जाया गया और उनका ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल करता रहा और उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या ख़ास बात कही और पार्टी के इख्तलाफात पर उनकी क्या राय है, व्यूअर्स इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर जज इंसाफ के तलबगार हैं और इस्टेब्लिशमेंट तमाम मसाइल की जड़ है, ये बात किसने कही और इस शख्सियत के हवाले से ये 5वां हमला है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन इस शख्सियत को कोई कुछ क्यों नहीं कहता, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर फैसल वाडा की माफ़ी और इस माफ़ी के साथ साथ हाथ मिला लिया है शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर के साथ, लेकिन अपोजिशन लीडर ने हाथ मिलाने के बावजूद दो टोक इमरान खान की रिहाई का फ्लोर ऑफ द हाउस मुतालबा किया और क्या पैगाम दिया है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को। 3 जो इस वक्त सियासी कैदी हैं उनके हवाले से उमर अयूब साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये खबर दे दूँ कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक करारदाद पास हुई और इस करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात शफाफ नहीं थे। इंटरनेशनल मुबसरीन पाकिस्तान का रुख करते हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स के अंदर जो इंकशाफात किए वो बहुत ही खौफनाक हैं। आज़ादी इजहार की बात हुई, पाकिस्तान के अंदर लोगों को वोट का हक देने की इजाज़त उस तरह से नहीं दी गई जिस तरह से जमहूरी ममालिक के अंदर होता है, यानी स्लो प्रोसेस पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया ने देखा। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया इस करारदाद के अंदर कि शफाफ इंतखाबात और जो धांधली के इल्ज़ामात इस इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुबस्सरीन आपके ऊपर लगा रहे हैं, भाई इसकी तहकीकात करवाएं। व्यूअर्स, तकरीबन 12 घंटे गुजर गए, ये रिपोर्ट हमने एक वीडियो भी बनाई इस हवाले से, इसको रिपोर्ट किया मिनोवन, इसमें कोई इजाफी अल्फाज हमारी तरफ से शामिल नहीं किए गए। लेकिन देखें पाकिस्तान का मीडिया क्या कर रहा है इस रिपोर्ट के हवाले से और फिर दफ्तर खारजा को कूदना पड़ा। एक तो चीज़ ही पाकिस्तान के मीडिया ने इसे बहुत ज़्यादा डाउन प्ले किया, बहुत देर के बाद इसे रिपोर्ट किया गया और जानबूझकर लफ्ज़ लिखा गया पहली लाइन के अंदर जो रिपोर्ट किया गया एक वेबसाइट की तरफ से, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर नॉन बाइंडिंग करारदाद में कहा गया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों के दावों की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएँ। लफ्ज़ नॉन बाइंडिंग इस्तेमाल किया गया जानबूझकर। अच्छा चलें, आपने 3 लाइनों की अगर खबर लगा भी दी, आप आगे बढ़ते और उसके जो सियासी खदोखाल है उसका जिक्र करते, इमरान खान की रिहाई का मामला और जितने भी कैदी इस वक्त सियासी कैदी जेलों के अंदर हैं उनकी बात होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे क्या होता है जी, आखिरी लाइन के अंदर लिखा गया कि अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जानबूझकर इसे रिपोर्ट किया गया, लिखा गया और बुग़्ज़ इमरान में ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। व्यूअर्स, दूसरी चीज़, दफ्तर खारजा का इसके ऊपर रिएक्शन आया और वो भी मैदान में कूदे और उन्होंने कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान में इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। तर्जुमान ये भी कहते हैं कि ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद को नोट किया है, ताहम करारदाद की मंजूरी का वक्त और हालात दो तरफा ताल्लुकात मुस्बत मुहर्रिकात से मुताबिकत नहीं रखते। तर्जुमान ने यह कहा कि करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत और 5वां बड़ा जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान आइन और इंसानी हकूक़ की अहमियत देने का अज़्म किए हुए है और पाकिस्तान अपने कौमी मफाद में कानून की हुक्मरानी पर अमल करता है। तर्जुमान ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान बाहमी एहतराम और मुफाहमत की बुनियाद पर तामीरी मुज़ाकरात और राब्तों पर यकीन रखता है। ऐसी करारदादें ना तामीरी है और ना ही बामकसद उम्मीद है। अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने में मावन किरदार अदा करेगी
امید ہے کہ امریکی کانگریس دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں باہمی اشتراک کے شعبوں پر توجہ دے گی۔ اچھا جی، اگر آپ کے ملک کے حوالے سے بات کی جائے کہ یار یہ جو انتخابات آپ نے کروائے ہیں بھائی، گو بیک ٹو دا بیسکس اور دیکھو کہ غلطی کہاں پر ہوئی، اور آپ یہ کہیں کہ جناب غلطی ہمارے سے نہیں، غلطی آپ سے ہوئی ہے۔ حکومت آپ کی ہے نا، دفتر خارجہ بھی آپ کا ہے۔ دفتر خارجہ کس طرح سے امریکی کانگریس ایوان نمائندگان کی یہ بات کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اور انہوں نے ٹھیک 8 گھنٹے کے بعد اس کا ایک ریئیکشن دیا، اور یہ میں آپ کے سامنے سے رکھ رہا ہوں۔ ویورز، اب وہ لوگ جنہوں نے اس خبر کو ہمارے اس پلیٹ فارم پر سنا، پاکستان کا میڈیا بہت پیچھے ہے جی، انہوں نے اس خبر کو رپورٹ نہیں کیا، اور ٹھیک 5 گھنٹے پہلے میں نے یہ خبر دی، اور امریکہ میں کیا ہو رہا تھا اور کیا الفاظ استعمال کیے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے۔ لیکن لوگوں نے، بہت سارے شاید ہمارے دوست یہ نہیں جانتے، کیونکہ ماضی میں بھی امریکی کانگریس مین کی طرف سے اسی قسم کے بیان جو ہیں وہ سامنے آئے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ خبر پرانی ہے۔ بھائی یہ خبر پرانی نہیں ہے، یہ امریکہ میں ہوا، اور امریکہ کے بعد اب دفتر خارجہ کا بھی اس کے اوپر ریئیکشن آ گیا۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو الفاظ استعمال کیے اس خبر کے حوالے سے جب ہم اسے رپورٹ کر رہے تھے، خدا کے لیے ذرا عزت و احترام کا یہ رشتہ جو ہے وہ برقرار رکھیں۔ اگر آپ کو خبر پسند نہیں ہے، آپ اس کے اوپر ریئیکشن دے سکتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ استعمال کرنے جو کسی کو زیب نہیں دیتے، وہ تمام دوست جو ہمیں ریگولر سنتے ہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ کا چناؤ آپ کو درست رکھنا ہوگا۔ کوئی بھی اسے جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، اور اس سے obviously کچھ ایسے لوگوں کی ذہنیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے جو بغض عمران میں اور عمران خان کے خلاف مختلف پلیٹ فارمز پر جا کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر وہ غم و غصہ آپ کو نظر آئے گا جو عمران خان کے حق میں بات کرتا ہے، آپ اس کے خلاف اس قسم کے کمنٹس کرتے ہیں۔ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ سے یہ بات بھی آج کی جائے۔ اور ویورز، اس میں ایک چیز میں اور بھی ایڈ کر دوں، اب سے کچھ ہی دیر پہلے حنیف عباسی صاحب نے بھی امریکی ایوان نمائندگان سے منظور قرارداد کو فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ اب امریکہ میں 368 جو لا میکرز ہیں، انہیں پاکستان کی فوج کے خلاف کس قسم کا پروپیگنڈا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، یعنی یہ سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن حنیف عباسی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرارداد پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا اور صہیونی سازش ہے جسے مکمل نہیں ہونے دیں گے۔ قرارداد کے لیے کانگریس میں لابنگ کرنے کے لیے عمران خان کے کزن جاوید برقی، شہباز گل اور ڈاکٹر محمد آصف نے لاکھوں ڈالر خرچ کیے۔ حنیف عباسی مزید یہ کہتے ہیں کہ اس قرارداد کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ میں کرکٹ میچ کے دوران جہاز اڑایا، اور امریکی ایوان نمائندگان نے جو قرارداد پاس کی اور مطالبہ کیا گیا دھاندلی کے الزامات کے حوالے سے، اس کے اوپر حنیف عباسی کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 368 لا میکرز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا اتنا پیسہ ہے اور لابنگ اتنی زبردست ہو گئی کہ وہ عمران خان اور پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے جو دھاندلی کے الزامات ہیں اس پر سب کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ 368 لا میکرز نے یہ بات کی، یہ مطالبہ کیا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ دھاندلی کے جو الزامات ہیں کروا لیں، آپ نے انٹرنیشنل مبصرین کو گھسنے نہیں دیا، اور ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں الیکشن کروائے گئے، ایک کلینکل انوائرمنٹ میں الیکشن ہوتے ہیں۔ آپ نے پولنگ کو سست روی سے چلانے کے حوالے سے نئے نئے طریقے نکالے۔ وہ پولنگ اسٹیشن جہاں پر عمران خان کی جو سپورٹ تھی وہ زیادہ تھی، جو حلقے عمران خان کے تھے، وہاں پر آپ کیا کر رہے تھے؟ وہاں پر آپ نے پولنگ کو روکا، اور جان بوجھ کر روکا کہ لوگ اندر نہ جائیں۔ اگر چلے گئے تو نتائج کو بدلنا شاید آسان نہیں ہوگا۔ یار آپ کروا لیں، آپ انویسٹیگیشن کروائیں، اور دنیا یہ مطالبہ کر رہی ہے۔ اگر 2 3 4 5 ہوتے تو ایک الگ بات تھی۔ 368 کا ایوان اگر یہ کہے، مطالبہ کرے کہ اپنے انتخابات کے حوالے سے اسے شفافیت اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ کروا کے اس پہ مہر لگائیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، بھائی ایسا نہیں ہے۔ سارے لوگ آپ ہی کے خلاف سازش کرتے ہیں، اور آپ نے پاکستان کی فوج کو بھی اس میں گھسیٹنے کی ایک کوشش کی ہے۔ حنیف عباسی صاحب، فوج کو الگ رکھیں، جو شفافیت کا معاملہ ہے اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ ویورز، میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ فواد چودھری صاحب نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ یہ انٹرویو اس لیے بھی اہم تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی واپسی ہو جائے، اور اس تناظر میں اس انٹرویو کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ فواد چودھری صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے جو تعلقات تھے اس کا حال احوال بھی بتایا، اور غلطی کہاں پر ہوئی وہ بھی اس کی نشاندہی کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو عمران خان اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ فوج سے رابطہ منقطع کرنے کی ایک غلطی کی گئی،
اور یہ خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کے باعث حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمیوں میں اضافہ ہوا۔ سر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کیونکہ میں اس حوالے سے بالکل باخبر ہوں، اور جو الوی صاحب ہیں انہوں نے متعدد دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور اگر آپ کو یاد ہو، ہمارے جو ریگولر لسنرز ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ جو سٹیٹمنٹ عارف الوی صاحب کی طرف سے آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو یاد ہے نا؟ اور دوسری طرف سے خیر خواہوں کا ایک گروپ بھی آ گیا جنہوں نے عمران خان کے سامنے ٹیبل پر کچھ باتیں رکھی اور وہ منانے کی کوشش کی گئی۔ رابطے عمران خان نے کبھی بھی بند نہیں کیے، عمران خان نے صرف ان کی جو ڈیل ٹیبل پر موجود تھی اس سے انکار کیا۔ شاید آپ کو علم نہیں ہوگا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کی غلطیوں کو یہ کہیں کہ جو انہوں نے کی بھی نہیں ہے، اور خان صاحب تو بار بار کہہ رہے تھے، اگر آپ کو یہ بھی یاد ہو جوئی صاحب، خان صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم بات کریں گے، تو جو حکومت تھی انہوں نے تو اس کے اوپر بیانیہ بنایا کہ یار یہ ہم سے بات نہیں کرتے، یہ تو بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو آپ کی اس سٹیٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ریکارڈ کچھ اور بتاتا ہے، خان صاحب کی سٹیٹمنٹس کچھ اور بتا رہی ہے، اور انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے حوالے سے بار بار یہ کہا کہ یار میں اس حکومت سے کیوں بات کروں، بات تو ان سے ہوگی نا جن کے پاس اختیار ہے، جن کی حکومت ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ رابطے منقطع ہو گئے، رابطے منقطع نہیں ہوئے، رابطے تھے، لیکن عمران خان کو ایک ڈیل جو پیش کی گئی، خان صاحب نے اس ڈیل کو ماننے سے انکار کر دیا کہ سر جہاز تیار ہے، آپ بیٹھیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ اگر پی ٹی آئی، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور عمران خان فوج سے رابطے رکھتے تو شاید غلط فہمیاں اتنی نہ بڑھتی۔ جنرل باجوہ نے یار کوئی کسر چھوڑی تھی؟ ایک ایکسٹینشن کے لیے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور دیکھیں آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ جنرل باجوہ نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے پارٹی رہنما بھی درمیان سے نکل گئے تو غلط فہمیاں بڑھ گئی۔ اب مجھے اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا، ضرور کمنٹ کیجئے گا، کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب میرے رابطے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور میں یا زیادہ عقل مند تھا اور میں سائڈ پہ ہو گیا، تو اسی لیے ہمارے جیسے لوگ جب پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہوں گے تو یہ رابطے بحال نہیں ہو سکیں گے۔ انہوں نے عمران خان کی فوج سے رابطے منقطع کرنے کی بات مان کر غلطی کی۔ پھر دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ تلخیاں کم کرنے کے لیے فوج کو پہلا قدم لینا ہوگا۔ چلیں یہ تو بات آپ نے صحیح کی، فوج پہلا قدم لے گی، یہی پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے۔ عمران خان اور فوج کے درمیان لڑائی نہیں ہے، البتہ تلخیاں پائی جاتی ہیں۔ دونوں جانب سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کر بات چیت سے ایک نئے دور کا آغاز جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے پہلا قدم فوج کو لینا ہوگا، عدت والا مقدمہ واپس لیں اور عمران خان سے معافی مانگیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کی یہ بات سے میں 100% متفق ہوں، آپ بھی ویورز کمنٹ کیجیے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ عمران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتے، بھائی جان انہوں کا تو سارا بیانیہ یہی تھا کہ ہم ان سے بات کریں گے جو پاکستان کے اندر کرتا دھرتا ہے، ہم اس حکومت سے بات نہیں کریں گے جس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مجھے گرفتار کروانے میں سہولت کاری کی، عمران خان کے کہنے پر تحریک انصاف سے علیحدگی میں نے اختیار کی۔ اب اس کے اوپر بھی خان صاحب جب باہر آئیں گے تو پتہ چل جائے گا، اگر آپ کو واپس لے لیا تو یقیناً یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا۔ آئی پی پی میں شمولیت کے لیے زبردستی اسلام آباد سے لاہور لے جا کر مجھے بٹھایا گیا، دوران حراست ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا، صرف تشدد کیا جاتا رہا، بجلی کے جھٹکے دیے گئے اور ہر قسم کا تشدد کیا گیا۔ یہ بات جی بالکل ایسا ہوا ہوگا، بہت سارے لوگوں پر ہوا، تو آپ کی اس بات پر قوم کو یقیناً یقین ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے بھی ماریں کھائی ہیں، تشدد آپ پر بھی ہوا تاکہ آپ اپنی وفاداریوں کو تبدیل کریں۔ سابقہ عہدے اور پارلیمنٹ کے منتخب نمائندے ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا، گرفتاری کی رات اسلام آباد پولیس نے ایک ادارے کے حوالے کر دیا، پوری رات مجھ پر تشدد کیا گیا اور ویڈیوز بنا کر اعلیٰ افسران کو بھیجی جاتی رہی۔ عمران خان نے کہا کہ تشدد برداشت نہیں کیا جا سکتا، تم پارٹی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ پارٹی سے علیحدگی کا اعلان حاضر سروس اہلکار کیا کرتے تھے، وہی لوگوں کا ٹویٹر اکاؤنٹ چلاتے تھے، میرا ایکس اکاؤنٹ بھی وہی چلا رہے تھے، علی زیدی، عمران اسماعیل، ہم میں سے کوئی بھی آئی پی پی میں جانے کو تیار نہیں تھا۔ سر بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی کسی کو شک نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو آج بھی جیلوں کے اندر ہیں، جن میں آپ کے سامنے یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عمر چیمہ صاحب، گورنر پنجاب صاحب کا، ان سب لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی، لیکن انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ شہریار افریدی، وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے نا کہ انہوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا اور وہ اسی پارلیمنٹ میں واپس لوٹے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مار کر حشر کر دیا، اب فوج سے کیا رابطہ کرنا۔ شیخ رشید، مولانا پرویز الہی سب ہی اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پالیسیز کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج کے بدلے ہوئے حالات میں فوج کو سیاست میں اپنا کردار محدود کرنا ہوگا، پی ٹی آئی کو فوج اور سیاسی جماعتوں سے بات کرنا ہوگی، ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔
تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ سب سے بات کرے. جماعت کی موجودہ قیادت سیاسی وزن اور حیثیت نہیں رکھتی. اب کچھ سوالات اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ فواد چودھری صاحب کی یہ اوبیسلی ایک چارج شیٹ ہے اداروں کے خلاف، چارج شیٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کے خلاف، چارج شیٹ ہے اسلام آباد پولیس پر، چارج شیٹ ہے استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے. یہاں پر چیف جسٹس کیا کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ بڑے معصوم بن کر وہ سوال کرتے ہیں. یہاں پر ایک پوری کی پوری جماعت آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی کی ساری جو اصلیت ہے وہ دنیا کے سامنے آ گئی. اور اس جماعت کو بنانے والا کون تھا؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. تو کیا چیف جسٹس ایسی پارٹیز جن کے پاس مینڈیٹ پاکستان کی عوام کا نہیں کسی اور کا ہے اس کے حوالے سے کوئی بیان جاری کریں گے؟ جو آپ کی عدالت ہے اس کے باہر ٹہلتے ٹہلتے کسی کو بلا کر کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے کہ یہ جو کچھ استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے کہا ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کوئی از خود نوٹس لیا جائے گا؟ نہیں لیا جائے گا. اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا. بیرسٹر گوہر نے لاہور میں وکلا برادری سے خطاب کیا ہے اور عمران خان کے ساتھ جس طرح سے ٹرائل کر کے انہیں پابند سلاسل رکھا گیا، ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، ٹرائل کی حیثیت کیا تھی، شفاف ٹرائل کیوں نہیں کیا گیا، کتنے گھنٹے ٹرائل کر کے عمران خان کو سزا دی گئی، اجلت میں سزا سنائی جاتی ہے، اس کا حال احوال اب پاکستان کی عوام کے سامنے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بار سے خطاب کر کے رکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو موبلائز کیا جا سکے. اور یہ آنے والے کل کی تیاری ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. جب عدلیہ خط لکھ کر اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر کرتی ہے اور اس کے اوپر قاضی صاحب خاموش رہیں اور کسی قسم کی کوئی حکمت عملی عدلیہ کی طرف سے سامنے نہ آئے، جو گزارشات مختلف چیف جسٹس صاحبان نے اور اس کے ساتھ ساتھ جج صاحبان کی طرف سے اس سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھے گئے، ان کے اوپر آپ نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور نہ ہی کچھ حکمت عملی طے کی گئی. یاد رکھیے گا معاملات جب حد سے گزریں گے تو یہ عدلیہ ہوگی، پاکستان میں وکلا برادری ہوگی اور پاکستان کی عوام ہوگی. اور میں آنے والے دنوں میں ایک تحریک دیکھ رہا ہوں کیونکہ عدلیہ عمران خان کے حق میں فیصلے جب دے گی نا تو دوسری طرح سے تکلیف ہوگی اور پھر وہ عدلیہ کے کردار کو دنیا کے سامنے گندا کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر معاملات جو ہیں وہ ٹکراؤ کی طرف جائیں گے. فضل الرحمان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو آپس میں ایک رومانس ہے وہ ہمیشہ چلتا رہا. میں نے رومانس کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ فضل الرحمان کوئی اگر بات کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن نہیں آتا، جواب آ جاتا ہے لیکن ریئیکشن ویسا نہیں آتا جیسا ہم نے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے دیکھا، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کے حوالے سے دیکھا. فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نے حال ہی میں چین کا دورہ کیا، سفارتی لحاظ سے ہمارے وزیر اعظم کامیاب ہو کر نہیں آئے. چین کے مہمان آئے اور انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان میں عدم استحکام ہے. چین سے آئے مہمان نے کہا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپریشن کے ذریعے چین کی جو بات تھی اسے پورا کیا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ سیاست سے باہر ہو جائے تو سب خیر ہو جائے گی. اقلیت حکومت کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے. اس وقت 50,000 کے قریب لوگ خیبر پختونخوا میں داخل ہو چکے ہیں. لگتا ہے کہ اگلے کچھ ماہ میں یہاں پر یعنی کے پی کے اندر کسی اور کی حکومت ہوگی. ہمیں پاکستان کی ریٹ نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتے ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں. ہم 2010 سے مار کھا رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ کیا عالمی ایجنڈا نہیں ہے؟ اچھا جی، اب ہوا یہ ہے کہ مولانا جب پارلیمنٹ کے اندر تقریر کر رہے تھے اور جب انہوں نے جنرل باجوہ کا ذکر کیا، جنرل باجوہ سے ملاقاتوں کا حال احوال قومی اسمبلی کے فلور پر دنیا کے سامنے رکھا تو یوٹیوب چینل پر ان کی آواز کو بار بار بند کیا گیا اور جان بوجھ کر ایسا کیا گیا. دیکھیں سر، اگر اس ملک کے اندر ایک ایکسٹینشن کے لیے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا اور اگر کوئی اس پر تنقید کرے گا، بے شک اس کے اپنے مقاصد ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو دبا کر ملک کے ساتھ مزید زیادتی کر رہے ہیں. اگر کسی نے غلطی کی اس ملک کے اندر، اگر جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے کوئی سزا سنائی جا سکتی ہے اور ان کا احتساب ہو سکتا ہے تو پھر وائی ناٹ جنرل باجوہ. اور یہی پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ملک کے ساتھ جنہوں نے کھلواڑ کیا اپنی ایکسٹینشن کے لیے، یا تو اس معاملے کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں، جنرل صاحب کو بولنے کی اجازت دے دی جائے اور یہ جو 2 سال والی شک ہے اسے سائڈ پہ رکھیں اور انہیں موقع دیا جائے. وہ قرآن اٹھا کر نجی محافل کے اندر قسمیں کھاتے پھرتے ہیں. پاکستان کی عوام بھی تو پھر قسم کھا سکتی ہے نا کہ خدا کی قسم ہمارے ملک کو جس نے نقصان پہنچایا اس کا نام جنرل باجوہ تھا. ایک ایکسٹینشن کے لیے سارے کا سارا کھیل کھیلا گیا. یعنی ایک بندہ جھوٹا ہوگا نا،
یہاں پر نون لیگ والے جو ایکسٹینشن کی ڈیل کر رہے تھے وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جن کے ساتھ جنرل باجوہ کا کسی قسم کا کوئی ڈیل یا پھر جو سمجھوتا تھا وہ پروان نہیں چڑھا, تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. آپ کے دوست, آپ کے دشمن, آپ کے مخالفین, آپ کے ساتھ بیٹھنے والے, آپ کے ساتھ کھانا کھانے والے سارے یہ بات کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ ایک ڈیل چاہتے تھے کہ انہیں ایکسٹینشن مل جائے. مجھے نہیں پتا کہ 6 ماہ کے اندر انہوں نے کون سا ایسا تیر مارنا تھا کہ انہیں مزید 6 ماہ کی ایکسٹینشن پاکستان کے اندر چاہیے تھی. فیصل واڈا جی, خبر میں آپ کو یہ بھی دے دوں, توہین عدالت کیس تھا اور انہوں نے اب معافی مانگ لی ہے. واڈا صاحب نے بڑی ذہانت کے ساتھ یہ معافی مانگی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو سپریم کورٹ پاکستان کے سپورٹ کر دیا ہے, یعنی ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. جو تحریر لکھی گئی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کی جائے. میری پریس کانفرنس سے عدلیہ کا وقار مجروح ہوا تو غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے اطہر منیلا صاحب سے. اور آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد عدلیہ کی توہین نہیں تھا. بھائی اور کیا کیا آپ نے کہ اگر آپ ہماری پگڑی اچھالیں گے تو ہم بھی پھر اس پگڑی کا فٹ بال بنائیں گے, تو یہ توہین نہیں تو اور کیا تھا. عدلیہ کا مکمل احترام کرتا ہوں اور 5 جون کی عدالتی کارروائی کے بعد مذہبی اسکالر سے ملاقات کی, یعنی اسکالرز کا حوالہ بھی دیا, قرآن و حدیث کا حوالہ بھی دیا, اور وہی کہتے ہیں کہ مذہبی اسکالر سے پوچھا کہ ایک سینیٹر کا کردار کیا ہونا چاہیے. مجھے رائے دی گئی کہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, بات آپ کے اقربا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقے دل سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. قرآن پاک کی تلاوت کے بعد انتہائی متاثر ہوا. سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ توہین عدالت میں جاری جو شو کاز تھا اس نوٹس کو واپس لیا جائے, اور اس سے پہلے انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا. پھر کسی سیانے نے کہا ہوگا بھائی جان تسی معافی نہیں منگو گے تو تہاڈے خلاف کارروائی ہوگی اور پھر ہم آپ کو بچا نہیں سکیں گے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ جو بلاول زرداری ہیں ان کا نام اگر آپ نے بگاڑ دیا اور اس نام کو بگاڑنے کے حوالے سے آپ پر 2 مقدمات شیخ صاحب پہ ہو جاتے ہیں, تو پھر توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف کیوں نہیں ہوگی. اور جن مذہبی اسکالرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کیا ان مذہبی اسکالرز نے فیصل صاحب آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ووٹ آپ کو نہیں ملا, آپ نے پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے ایوان کے اندر قدم رکھا. یہ بھی کیا درست ہے؟ اور مذہبی اسکالرز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ بھی ذرا ضرور سوال پوچھیے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ کس کی نمائندگی کر رہے تھے؟ کیا آپ کی پگڑی اچھالی گئی؟ کیا یہ کہا گیا کہ فیصل واڈا تم نے ایسا کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پاکستان کی عدالتیں اگر کسی کے بارے میں ریمارکس دیتی ہیں تو وہ جانے اور ان کا کام. آپ نے وہاں پر کس کی وکالت کی, یہ بھی سوال آپ نے پاکستان کے اسکالرز جو اس وقت جن سے آپ کی بات ہوئی آپ ان سے یہ ضرور سوال کرتے ہیں. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں, اور یہ آج چونکہ بجٹ سیشن تھا تو اس سیشن میں ہوا کیا ہے جی, ایک کام یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب چل کر عمر ایوب صاحب کے پاس گئے. جب وہ پارلیمان کے اندر آ رہے تھے تو انہوں نے جب تقریر کی پہلے تو سب کے ساتھ ہاتھ ملایا, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ شہباز صاحب نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں اگر عمران خان کو کسی مشکل کا سامنا ہے اور انہیں کچھ مشکلات ہیں تو ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. اس پر ایک جواب آ گیا جی, اور اس کا جواب شہباز شریف کی تقریر کا عمر ایوب صاحب کی طرف سے آیا. اور عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب سیاستدان ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے. اس زبان میں تنقید کے باوجود سیاستدان ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو مشکلات ہیں تو بیٹھ کر بات کریں. آج بھی کہتا ہوں کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے وزیر اعظم کی پیشکش پر اپنے خطاب میں کہا اور شرائط دہرائی اور کہا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت پارٹی رہنما اور کارکنوں کی رہائی کو رہا کیا جائے. فارم 47 کے وزیر اعظم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ماحول بہتر ہو رہا تھا. بات تب ہوگی جب میرا وزیر اعظم باہر آئے گا, بات تب ہوگی جب میرے قیدی باہر آئیں گے. یہ ہاؤس اس وقت چل سکے گا جب ہمارا احترام کیا جائے گا. مفاہمت تب ہوگی جب آپ یاسمین راشد, محمود رشید کے ساتھ زیادتی کا احساس کریں گے. مفاہمت تب ہوگی جب آپ حسان نیازی کے ساتھ زیادتی کا احساس کریں گے. یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام ہے. آپ فواد چوہی صاحب کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر مشکلات ہیں تو آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. مشکل ایک ہی ہے جی, فارم 47 والی حکومت, مینڈیٹ نہیں ہے سر آپ کے پاس, اور جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا تو آپ سے کیسے بات کی جائے. آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ عمران خان یا پاکستان کی عوام یہ تسلیم کر لے کہ آپ الیکشن جیتے اور یہ
میرا خیال ہے کہ ایک غیر جمہوری اقدام ہوگا، چونکہ مذاکرات کے نام پر عمران خان سے ڈیل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ویورز، یہ شو تھا ہمارا آج کا، اور یہ جو ایوان نمائندگان 368 والا معاملہ ہے اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔